अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को वार्न किया गया है उसके अपने ही फौजी कमांडरों की जानिब से कि ईरान पर किसी किस्म का जो फौजी एडवेंचर है वो ना किया जाए, ख़ास तौर पर ईरान की ज़मीन पर अपनी फौजें उतारने के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इसराइल के लिए भी एक झटका है क्योंकि इटली के बाद दीगर यूरोपियन ममालिक भी इसराइल से तिजारती और दीगर जो ताल्लुकात हैं और दीगर जो मुआहदे हैं वो ख़त्म करने के लिए अब संजीदगी के साथ गौर कर रहे हैं। उन पर इंटरनल दबाव भी बढ़ता जा रहा है, इवन के अवामी दबाव भी उन पर बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। जो खित्ते की सिचुएशन खास तौर पर ईरान और अमेरिका का जो मामला है वो इंटेंस होता जा रहा है, वहीं पर जो तुर्की है वो भी अब मैदान में आ गया है। पहले उसने ये जो वार्निंग थी वो इसराइल को दी थी कि अगर अमेरिका ईरान जंग शुरू होती है तो फिर उसके बाद हम पर यह फर्ज हो जाएगा कि हम भी जो हमला है वो इसराइल पर करें। और अब तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन है वो दे दी है और ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका के बाद अब तुर्की इसराइल जो है ये मामला भी शुरू होने जा रहा है। रावलपिंडी में आज 3 हंगामी जो जहाज़ों की लैंडिंग है नूर खान एयरबेस, जिसे चकलाला एयरबेस भी कहते हैं, यहाँ पर हुई है। इस पर कुछ तफसीलात आप सब पे शेयर करूंगा जी। पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट जो मुज़ाकरात हैं वो होने जा रहे हैं। आया इन मुज़ाकरात में ईरान शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ईरान की जानिब से कुछ वाज़े जो ऐलानात हैं वो हो चुके हैं कि अगर अमेरिका इन शराइत से पीछे नहीं हटता तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं। और अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक 90% तो मुज़ाकरात खटाई में पड़ चुके हैं। क्या इसके बावजूद भी मुज़ाकरात होंगे, इस पर कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा जी। फिर जी ट्रंप ने आपसे कुछ देर पहले एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में ट्रंप ने पूरे ईरान को उड़ाने का जो ऐलान है वो कर दिया है। ये मामला क्या, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये देता चलूं जी कि ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में ट्रंप ने ये कंफर्म कर दिया है कि उसकी जो टीम है वो इस्लामाबाद आ रही है मुज़ाकरात के लिए। और अब से कुछ देर पहले 3 जो जहाज हैं रावलपिंडी की जो एयरबेस है नूर खान एयरबेस, जिसे चकलाला बेस भी कहा जाता है, यहां पर लैंड हो चुके हैं। और यूएसए का जो एक एडवांस वफ्द होता है वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त और बहुत ही सख्त इंतजामात किए गए हैं और उसकी रीजंस भी ये हैं कि 2 हाई जो डेलीगेशंस हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तो अमेरिका का जो एडवांस डेलीगेशन है या एडवांस जो वफ्द है वो पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुका है। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी ट्वीट में जी मजीद ये भी कहा है कि अगर डील हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद ईरान के जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं और ईरान का कोई एक भी जो पुल है वो उसके मुल्क में नहीं बचेगा, सबको हम तबाह कर देंगे। और पूरे ईरान को भी उड़ाने की धमकी अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से दी जा चुकी है और साथ ही साथ ट्रंप अपनी किसी भी शर्त से पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अगर ट्रंप तैयार नहीं है अपनी शराइत से पीछे हटने के लिए और साथ ही वो धमकी लगाते हैं जी कि अगर डील कामयाब नहीं होती तो हम ये कर देंगे, तो फिर ये जो मुज़ाकरात हैं इन मुज़ाकरात का मकसद क्या। और ऊपर से इन मुज़ाकरात के लिए जो वफ्द पाकिस्तान आ रहा है इनमें इस मरतबा जेडी वैंस नहीं है। एक तो सर ट्रंप के जो दामाद हैं कृष्णर और दूसरा विटकॉफ जो हैं ये दोनों इस्लामाबाद आएंगे और इन दोनों के हवाले से ऑलरेडी ईरान ये चीज़ें कह चुका है जी कि इनके ऊपर तो हमें बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। पहले भी इन्होंने मुज़ाकरात किए थे और ये संजीदा ही नहीं थे मुज़ाकरात पर। तो अभी तक जितनी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ट्रंप ट्वीट तो कर रहा है, वफ्द भी आ रहे हैं इस्लामाबाद, लेकिन जो वफ्द आ रहा है उससे ये लग नहीं रहा कि ये कोई संजीदा जो वफ्द है वो होगा और जेडी वैंस भी नहीं आ रहे। इस पर भी एक जो बड़ा सवालिया निशान है वो खड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो भी क्लियर है कि ये शराइत हम नहीं मानेंगे, ख़ासतौर पर यूरेनियम वाली, लबनान वाली और फिर इसी तरह से अबनाए हरम्स खोलने का जहाँ तक मामला है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो पहले वाली सिचुएशन के ऊपर चीज़ें बहाल होंगी, बल्कि वो ईरान के कंट्रोल में रहेगा। इजाज़त ज़रूर होगी लेकिन जो फीस हम मुकर्रर करेंगे वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ तक जो मामलात हैं वो पहुँच चुके हैं। बहरहाल कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर ईरानी वफ्द के हवाले से, क्योंकि जो पहला फेज़ भी हुआ था उस फेज़ में भी लास्ट मोमेंट तक ये मालूम नहीं था कि ईरानी वफ्द आएगा या वो नहीं आएगा। बहरहाल वफ्द आया लेकिन मुज़ाकरात हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। और अब भी अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हो गई हैं इससे लग ये नहीं रहा
کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنی جو شرائط ہیں اس سے پیچھے ہوں گے، کیونکہ جو نتائج ہیں وہ تب ہی حتمی ہو سکتے ہیں جب دونوں طرف سے لچک دکھائی جائے گی اور کسی تیسرے راستے کے اوپر ایگری کیا جائے گا، جو کہ ابھی تک بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جی ٹرمپ کی جانب سے امپورٹنٹ جو ٹویٹ ہے وہ کی گئی ہے، اور ابھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ جو جہاز ہیں وہ لینڈ ہو چکے ہیں، اور کل جو امریکی مین وفد ہے وہ آئے گا، اور ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی اس حوالے سے خبر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے جی ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دیتا چلوں جی کہ اسرائیل سے جو یورپی ممالک ہیں وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کر رہے ہیں کہ اپنے تجارتی اور سیاسی اور دیگر جو معاہدے ہیں ان کو ہم ختم کر دیں۔ اٹلی کی جانب سے پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے، اور اٹلی نے جو ان کا ایک دفاعی معاہدہ آپ کہہ لیں یا ہتھیاروں کی سپلائی کے حوالے سے معاہدہ تھا، وہ معاہدہ معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل کا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر تو وہ نہیں ہوگا، لیکن وہ معطلی واپس بحال بھی ہو سکتی ہے، لیکن معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ پریشر آپ کہیں وہ بھی آ چکا ہے، اور دوسرا وہ اب یہ سنجیدگی سے غور بھی کر رہے ہیں کہ یہ معاہدے ہم ان سے ابھی تو معطل کر رہے ہیں لیکن ہم ختم کر دیں اگر اسرائیل ہماری جو بات ہے وہ نہیں مانتا ہے۔ اور اٹلی کے بعد اب جو دیگر یورپین ممالک ہیں وہ بھی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ایک تو انٹرنل پریشر بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، پھر دوسرا ان کی جو عوام ہے اس کا بھی ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ ایون کہ یورپی ممالک امریکہ سے بھی جو اس وقت کٹ رہے ہیں، تو اپنا ایک جو فوجی اتحاد ہے وہ بھی وہ بنا رہے ہیں، اور خاص طور پر چین کے وہ قریب ہونے کی جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں کہ چین سے تعلقات بہتر کر کے امریکی بیلٹ کی بجائے اب ہم چین کا جو بیلٹ ہے اس سائڈ پر اپنا جو رخ ہے وہ بدل لیں۔ اور اسی لیے اس جنگ میں، اس پوری جنگ میں یورپین جو ہیں، جو یو این ہے وہ بالکل بھی شامل نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے جو فضائی حدود ہیں وہ تک امریکہ کو استعمال نہیں کرنے دی ہیں۔ تو یہ ایک اور بہت بڑا جو جھٹکا ہے نا جی وہ یورپ کی جانب سے ملا ہے۔ اس کے علاوہ جو ترکی ہے، ترکی نے پچھلے دنوں ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس سٹیٹمنٹ میں ترکی نے یہ کہا تھا کہ اگر خطے میں جنگ چھڑتی ہے، امریکہ اور ایران میں جنگ ہوتی ہے، تو پھر ہم پر یہ فرض ہوگا کہ ہم بھی اسرائیل پر جو حملہ ہے وہ کریں۔ اور یہ سٹیٹمنٹ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان جو ہیں ان کی جانب سے دی گئی تھی، اور اب ایک اور سٹیٹمنٹ ترکی کی جانب سے سامنے آتی ہے، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ترکی کے وزیر جو خارجہ ہیں ان کی جانب سے دی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اسرائیل کو روکا جائے، اور کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک نئی صورتحال مسلط کرنے کی جو کوشش ہے وہ کر رہا ہے، یعنی کہ لبنان پر۔ تو اس معاملے کے اوپر اب جو ترکی ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے کھل کر۔ اب اگلے جو 48 گھنٹے ہیں، یا آپ یوں کہیں کہ اگلے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ اور فیصلہ کن ثابت ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر واقعی میں یہ جو مذاکرات ہیں جن کا چلیں اگر 5-10% بھی چانس ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ایک امید تو ضرور باقی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کی کامیابی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو خطہ بہت بڑی تباہی کی طرف چلا جائے گا، معاشی بھی اور دیگر بھی۔ آلریڈی آپ دیکھیں کہ خالی راستے بند ہوتے ہیں تو جو آئل پرائسز ہیں وہ کہاں پر جا چکی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اگلے 48 گھنٹے 24 سے 48 گھنٹے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ ڈیسائسو ہوں گے۔ اگر مذاکرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، نہیں حتمی نتیجے پر پہنچتے، تو یہ جو سیکنڈ فیز ہے مذاکرات کا یہ ایک آخری فیز ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو فیز ہے وہ باقی رہ جائے گا کہ چلیں اس تیسرے فیز میں بھی ہم مزید جو معاملات ہیں وہ طے کرتے ہیں، کیونکہ بہت کلیئر سٹیٹمنٹس دونوں جانب سے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد امریکہ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہے گا، وہ ضرور جو حملہ ہے وہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی ریٹیلیٹ کیا جائے گا۔ ایرانی جنرلز نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے نئے میزائلز بھی بنا لیے ہیں، خوفناک میزائل ہیں، خطرناک میزائلز ہیں، ان کا بھی ہم استعمال کریں گے۔ اور ایسی صورتحال میں ترکی پہلے ہی اناؤنسمنٹس کر چکا ہے، چین اور روس جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ایران کے پیچھے، وہ کبھی بھی امریکہ کو یہاں کا جو کنٹرول ہے وہ حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ تو پورا جو خطہ ہے وہ بیچ میں کود جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اگر امریکہ یہ پریشر ڈالتا ہے عرب ممالک کے اوپر، خلیجی ممالک کے اوپر، ان کی بیسز یوز ہوتی ہیں، وہاں سے اٹیک ہوتا ہے، تو پھر اور خاص طور پر سعودیہ جو ہے وہ اس میں کودتا ہے، تو پھر جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ پاکستان نے آلریڈی سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ دفاعی وہ کیا ہوا ہے، اپنی جو فوجیں ہیں وہ آلریڈی ڈپلوائے کر دی ہیں سعودیہ میں بھی، تو کیا پھر پاکستان بھی سعودیہ کے ساتھ اس جنگ میں کود جائے گا؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان میرے خیال سے انکار کرنے کی سچویشن میں بھی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ سعودیہ کے تقریباً کل ملا کر $8 ارب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے پاس ہیں۔ تو پاکستان نے صرف
کوئی 3 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر جو ہے اس کی پہلی قسط دینی تھی، کل ملا کر 4.8 ارب ڈالر یو اے کی واپس کرنے تھے، تو وہ پیسے واپس کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سعودیہ نے چونکہ پاکستان کو یہاں پر ہیلپ آؤٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یو اے کے جو پیسے ہیں وہ واپس دے دیتے ہیں، اور اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ 2 ارب ڈالر واپس کر دیے گئے ہیں، باقی جو 2.8 ارب ڈالر ہیں ان میں سے غالباً 1 ارب ڈالر اور 1.8 ارب ڈالر مزید یہ جو پیسے ہیں وہ 2 قسطوں میں اور دیے جائیں گے، 3 قسطوں میں پیسے واپس کرنے تھے اور جون تک یہ جو سارے پیسے ہیں وہ واپس کرنے ہیں، یعنی کہ ابھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1.5 مہینہ ہے پاکستان، 1.5 سے 2 مہینے ہیں پاکستان کے پاس یہ جو پیسے ہیں وہ واپس کرنے کے لیے، چونکہ ابھی اپریل ہے تو اپریل کے بعد مئی ہے، مئی کے بعد پھر جون کا مہینہ ہے، تو اس ٹائم تک یہ پیسے پاکستان نے واپس کرنے ہیں، لیکن ان پیسوں کے لیے تو سعودیہ سے جو مدد ہے وہ تو مل گئی، لیکن اگر سعودیہ کودتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے فیصلہ بڑا مشکل بھی ہو جائے گا۔ خیر پاکستان یہ کلیئر کر چکا ہے کہ وہ سعودیہ کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا اور اسے اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا پڑے گی، لیکن کیا سعودیہ اس میں کودتا ہے اور وہ اپنی بیسز استعمال ہونے دیتا ہے کہ ایران کے اوپر جو امریکہ ہے وہ حملہ کرے؟ ویسے تو سعودیہ نے یہ اعلان کر دیا، یہ بتا دیا کہ امریکہ کو کہ یہاں سے آپ بیسز یوز نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر بالکل ایک بڑا اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر آیا امریکی پریشر جو ہے اسے ابزارو کر پائے گا سعودیہ، یا امریکہ کی جو بات ہے وہ اسے ماننی پڑے گی؟ تو یہ بھی ایک جو ٹرکی صورتحال ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بنی ہوئی ہے، تو اس لیے جو مذاکرات ہیں وہ بھی کامیاب ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ جو پورا خطہ ہے وہ بچ جائے ایک بڑی آگ سے۔ اور جس طرح سے امریکی صدر اعلان کر رہے ہیں کہ پورے ایران کو وہ اڑا دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہت بڑا پلان کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے چیزیں اس وقت غیر یقینی صورتحال کی طرف جا چکی ہیں نا، کہ کبھی امریکی صدر کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی دوستی، کبھی جو ہے وہ لڑائی، کبھی کیا تو کبھی کیا، کوئی بھی اس صورتحال کو درست انداز میں پریڈکٹ نہیں کر پا رہا کہ اب کیا ہوگا۔ ایک بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ کچھ بہت بڑا پلان جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ جو خاموشی ہے اس کے پیچھے ایک جو بڑا طوفان ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر واقعی میں یہ مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حملہ، اور بہت بڑا حملے سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایٹمی حملہ کہیں ایران کے اوپر نہ ہو جائے۔ تو یہ امریکہ اور دیگر کے حوالے سے کچھ اہم ترین ڈیٹیلز تھیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی جی امریکہ کے اندر سے امریکی جو سابق کمانڈرز ہیں وہ امریکی صدر کو وارننگز دے رہے ہیں، یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ یہ غلطی نہ کیجئے کہ ایران میں اپنی فوجیں آپ داخل کروائیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو نہ صرف شکست ہوگی بلکہ آپ کو بے عزتی کا بھی جو سامنا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے ایک مرتبہ کوشش کر کے بھی دیکھی گئی، جو اپنے پائلٹس کو بچانے کے لیے مشن ایک کیا گیا تھا، اس مشن کے حوالے سے یہ مختلف تبصرے سامنے آئے تھے کہ اصل میں جتنی بڑی تعداد میں امریکہ نے وہاں پر جو جہاز ہیں یا اپنی افواج کو یوز کیا، اصل میں وہ امریکی پائلٹ کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وہاں پر جو افزودہ یورینیم تھی اسے چرانے کے لیے وہ آپریشن کیا گیا، لیکن چونکہ سخت رسپانس ملا ایران کی جانب سے، ایرانی افواج کی جانب سے، سویلین لوگوں کی جانب سے، تو امریکہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امریکی صدر نے باقاعدہ طور پر اپنی ٹویٹ کے اندر جو گالیاں تھیں وہ تک ایرانی جو قیادت تھی اس کو دیں، تو اس کے پیچھے بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ امریکی صدر بہت زیادہ غصے میں تھے کہ وہ جو آپریشن تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو وہ کہتے کہ دیکھیں جی ہم نے ایران میں گھس کر تو جو یورینیم ہے وہ ہم نے ساری کی ساری چرا لی ہے۔ تو یہاں سے امریکی کمانڈو کی جو ایک تنبیہ ہے یا ایک جو وارننگ ہے وہ میرے خیال سے اب اس تناظر میں بھی دیکھا جائے تو ان کی وارننگ بالکل درست ہے کہ اپنی فوجیں اگر آپ ایران میں انٹر کرتے ہیں تو پھر آپ جیت نہیں پائیں گے بلکہ الٹا آپ کو بڑی بے عزتی کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک جو وارننگز ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک دو چیزیں ہیں اور بھی ہیں وہ بھی آپ ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی۔ اور امریکی صدر کی جو سٹیٹمنٹ ہے بلکہ جو ٹویٹ ہے وہ مکمل طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی کہ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایگزیکٹلی کیا جو الفاظ ہیں وہ یوز کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کل ایران نے ابنائے حرمز میں گولیاں چلائیں جو اچھی بات رہی، یہ ٹرمپ کہتے ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں جی کہ میری ٹیم کل شام کو اسلام آباد جا رہی ہے، یعنی کہ منڈے شام کو اسلام آباد میں پہنچے گی جی۔ گزشتہ روز ایران نے ابنائے حرمز میں گولیاں چلانے کا فیصلہ کیا جو ہماری جنگ بندی معاہدے کی مکمل خلاف ورزی ہے۔
اچھا پھر وہ لکھتے ہیں جی کہ ان میں سے کئی گولیاں ایک فرانسیسی جہاز اور برطانیہ کے ایک مال بردار بحری جہاز پر چلائی گئیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی نہ ہے۔ میرے نمائندے مذاکرات کے لیے کل شام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایران نے حال ہی میں اپنا حرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ عجیب بات ہے کیونکہ ہماری ناکہ بندی نے اسے پہلے ہی بند کر رکھا ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں ٹرمپ کیا وہ کر رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ خود کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں جی کہ ہم نے تو بالکل پورا ہولڈ کیا ہوا ہے اور اصل میں ناکہ بندی ہم نے کی ہوئی ہے۔ اب نئے حرمز پہلے کھلا ہوا تھا اور آپ نے بند کروایا اور پھر مذاکرات آپ کر رہے ہیں کہ آپ نئے حرمز کھلوا دیں، اور جہاں تک آپ نئے حرمز کی ناکہ بندی ہے تو اصل ناکہ بندی تو ایران کی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اب آپ نے ناکہ بندی کر لی اور اب آپ ایران کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے کہ وہ تو پہلے سے ہی ہم نے ناکہ بندی کر کے بند کیا ہوا ہے تو اس کو کیوں ایران نے بند کر دیا، اس کا کیا فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے تھوڑا ٹرمپ اپنے آپ کو ہیوی دکھانے کے لیے جو بات ہے وہ لکھ رہے ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو ناکہ بندی ایران کی جانب سے کی گئی ہے نا اس سے فرق پڑا ہے، یہ نہیں کہ جو ناکہ بندی آپ نے کی ہے، کیونکہ آپ کی ناکہ بندی سے جو چین ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اور چین نے بھی آپ کو باور کروا دیا ہے، سخت سٹیٹمنٹس انہوں نے دے دیے ہیں، صرف اور صرف جو نیکسٹ 24 سے 48 گھنٹے ہیں ان کو شاید دیکھا جا رہا ہے، اسی لیے ان کو ڈیسائزو کہا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کا کیا ہوتا ہے اور ویٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کب فرسٹریٹ ہو کر کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے اور پھر اس کے بعد دیگر ملک جو ہیں وہ بھی چین یا روس جو ہے وہ پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں جو کوئی انٹری ہے وہ ڈالیں۔ مزید وہ لکھتے ہیں جی کہ وہ انجانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں اور اس گزرگاہ کی بندش سے نقصان بھی انہی کا ہو رہا ہے، یعنی روزانہ $500 ملین امریکہ کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا۔ در حقیقت بہت سے بحری جہاز اس وقت امریکہ کی ریاستوں ٹیکساس اور الاسکا کی جانب جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے سامان لاد سکیں، اور یہ سب جو ہے وہ IRGC کی مہربانی سے جو ہمیشہ سخت گیر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک بہت ہی منصفانہ اور معقول معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ معقول یا منصفانہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنی ہی شرائط منوانا چاہتے ہیں، دوسرے کی جو شرائط ہے وہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے نہ ہی ماننا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے قبول کر لیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو امریکہ ایران کے ایک ایک بجلی گھر اور ایک ایک پل کو تباہ کر دے گا۔ اب مزید شرافت نہیں دکھائی جائے گی، وہ بہت جلد اور آسانی سے ڈھیر ہو جائیں گے، اور اگر وہ معاہدہ تسلیم نہیں کرتے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں وہ قدم اٹھاؤں جو اٹھایا جانا چاہیے، یعنی کہ اب یہ یہاں پر بہت بڑا کوئی قدم اٹھانے کی بات کر رہے ہیں جو گزشتہ 47 سالوں سے دیگر صدور کو ایران کے خلاف اٹھا لینا چاہیے تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کی اس کلنگ مشین کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ جی ایک بڑی دھمکی جو ہے وہ ٹرمپ اپنی ٹویٹ میں لگا رہے ہیں۔ تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، اس حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، صورتحال کا آپ کیسے سمجھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ بھی ملتے رہیں۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔